العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين الغالب لمقال الواصفين الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين. والصلاة والسلام على خير الأولين والآخرين أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين المخاطب طه وياسين النبي المؤيد والرسول المصدق أبي القاسم محمد. اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، brothers and sisters in Iman, time for this speech is very limited because I have to address another majlis in next an hour. طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے. It has always been an issue and question which arises in our mind, especially this question is asked by our young friends, by our children. کہ this majlis ذکر اہل بیت عزاداری, what is its position and its status in our obligation as a Muslim or as a Muslim? Because when we go to madrasa, we are taught usul al-deen, roots of religion and branches of religion, and our obligations, Safat Sabutiya, Safat Salbiya, those properties or characteristics which exist in Almighty Allah, and the characteristics which are not found and which are not appropriate when we talk of Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. So this majlis or this azadari is included in usul al-deen, roots of religion, or they are branches of religion. If I say this is the root of religion, you can make an objection that in usul al-deen we have been taught tawheed, adl, nubuwwat, imamat, qiyamat, there is no azadari, there is no majlis. If I say these are the branches of religion or furu'at-e-deen,
So I would come across with those people who would say that Furuat-e-Deen are limited to Salat, fasting, Hajj, Zakat, homes, Jihad. And if you want to extend this statement, Amr bil Maruf, Nahi anil Munkar, Tawarra and Tawalla. Then what is position? What's its rank when we talk of Islam? So my dear brothers and sisters in Iman, let me tell you, there are some things which are not wajib, which are not mustahab, but they become the preamble or foreword of certain worships. That worship cannot take place without it. For example, Quran Majid. Similarly, I may ask you that what is the position of Quran in Usul-e-Deen and Furuat-e-Deen? Quran is neither in Usul-e-Deen nor in Furuat-e-Deen. But Quran is so important that if you don't believe in Quran, if you do not have respect for Quran, if you don't believe that Quran Majid has come from Almighty Allah, this is divine revelation, your namaz, your fasting, your hajj, your all ibadat will go into vain. Now, what about wuzu? Wuzu is Usul-e-Deen. If it's Usul-e-Deen, why you don't say after Tawhid Awdal Wuzu and Nabuwat Imamat Qiyamah? No. Is it obligation of a Muslim? Yes. Wuzu, you cannot pray, you cannot offer your salat without wuzu. But wuzu itself is not wajib. But wuzu become part and parcel of your worship, that without wuzu there is no concept of salat. Similarly, Azadari, Azai Hussain ibn Ali alayhi salam, Shuhadai Karbala alayhi salam, neither in the list of Usul-e-Deen nor in the list of Furuat-e-Deen, but if Imam Hussain alayhi salam and his pious opinion and his pious companions and their great sacrifice in the name of Islam, in the name of Almighty Allah, then there is no concept of La ilaha illallah. And that was a fact which was being recited, which was being said, which was being presented by Dr. Iqbal. Naqsh illallah bar sehra nabi. The one who engraved, who carved La ilaha illallah, that was Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Because there are so misconceptions in the ranks of Muslims. For example, some days are good, some days are bad. کوئی دن منحوس ہے, کوئی دن اچھے ہیں. At this time, I'm not getting into details, and that's not my topic. I have to continue with what I was saying. یہ 7 دن جو ہے نا, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, یہ 7 دن have been created by Almighty Allah. None of them is Mandu. And each day, inshallah, sometime I will talk about these days. Each day has been dedicated to one of infallible, we believe. Juma, Imam Zamana alayhi salatu wassalam. اتنی سی بات یاد رکھیں. لیکن ایک مسکنسپٹ دنوں کے بارے میں کہ کوئی دن اچھے ہوتے ہیں, کوئی دن برے ہوتے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کانسپریسی تھی مسلمانوں کو کام سے دور رکھنے کی. اس دن یہ کام نہ کرنا,
اس دن کام کا آغاز نہ کرنا. قمر در اقرب کی ساعتیں، یہ سولر اور لونر سائیکلز، these are they exist and they are a fact, but nothing to do with religion. Mankind should always struggle and should always work hard to achieve their goal. اسی طرح ایک کنسپٹ اور ہے مقدر کا، تقدیر کا. قسمت میں یہی لکھا تھا. I have been laid off, I have been terminated from my job because I was not going on time. I was not performing my obligation, my duties as I was supposed to. I have been terminated, but I will not say I have been terminated because of this reason, but I will say میری تقدیر، میری فیٹ، میری قسمت یہی تھی. اسٹوڈنٹ نے پڑھا نہیں، محنت نہیں کی، never opened his or her book, never completed his or her assignments, failed. اب باپ سے پوچھو، ماں سے پوچھو کہ بچہ فیل ہو گیا، محنت تو بہت کی تھی، اس کی قسمت میں نہیں تھا. یعنی پرابلم اور مسٹیک ہمارے اندر نہیں ہے، اس میں جس نے کہا ہے، اس نے کہا ہے لیس للانسان الا ما سعی، میں تو انسان کو دوں گا جس کی وہ کوشش کرے گا. تو اگر نہیں مل رہا ہے تو اس میں خالق سے شکوے کا کوئی حق نہیں ہے، اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ تقدیر کا فلسفہ، انشاءاللہ اس کو تفصیل سے میں بیان کروں گا اگلی مجلس میں. یہ تقدیر کا فلسفہ شروع اس لیے کیا گیا کہ کچھ لوگوں کو قابل احترام بنایا جا سکے اور کچھ لوگوں کے احترام کو کم کیا جا سکے. یہیں پر ایک چیز ہمارے سامنے آئی کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا. میرے بزرگ تشریف رکھتے ہیں، اس لیے بس ایک جملہ نظر کر رہا ہوں اور پھر آگے بڑھ جاؤں گا. ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے، کبھی موقع ملا اس کی وضاحت کروں گا. معلوم کبھی تابع علم نہیں ہوتا، علم ہمیشہ تابع معلوم ہوتا ہے. تو اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی آ رہی ہے، ایک بچہ روڈ پر تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھ رہا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں تو what will happen؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. آپ نے دیکھا کہ بچہ جا رہا ہے تیز رفتار گاڑی کی طرف، گاڑی رک نہیں رہی ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ بچہ زخمی ہو جائے گا. لیکن سچ بتانا کہ آپ کا علم ریزن ہے اس بچے کے زخمی ہونے کا نہیں، چونکہ ایسا ہوا ہے اس لیے آپ کے علم میں آ گیا ہے. تو یہ نہیں کہ چونکہ تقدیر میں لکھا تھا اس لیے حسین شہید ہوئے. چونکہ امام حسین علیہ السلام نے شہادت کو منظور کر لیا اس لیے کاتب تقدیر نے لکھ دیا. اور یہ بھی کہ آیت قرآن مجید کی وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، a leaf does not fall off without the order of Almighty Allah. To correct this translation, وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، یامرها نہیں ہے. یامرها ہوتا تو اس کا مطلب تھا اللہ کے حکم سے پتا گرتا ہے. نہیں، حکم یہ ہے کہ ارشاد یہ ہے کہ پتا نہیں گرتا مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. نالج میں ہونا اور بات ہے، اور کسی چیز کا حکم دے دینا یہ اور بات ہے. یہ کانسیپٹ ہے، میں نے صرف آپ کو متوجہ کیا اس بات کی جانب کہ علم تابع معلوم ہوتا ہے، معلوم تابع علم نہیں ہوتا. اب تیسری بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک اور مسکنسپٹ ہے اور کربلا سے پہلے تھا. And now my young friends were
Think about it, کہ after the tragedy of Karbala, this concept was rectified. وہ concept کیا تھا کہ جب بھی کبھی دو کا معرکہ ہوتا ہے تو ہمیشہ کامیاب وہ ہوتا ہے, وکٹوریس وہ ہوتا ہے جو پاورفل ہوتا ہے, جس کے پاس طاقت ہوتی ہے. دیکھو یہ تو حقیقت ہے کہ روز اول سے لے کر آج تک حق اور باطل ہمیشہ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے. باطل نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ وہ چراغ حق کو بجھا دے. قدرت کا یہ انتظام رہا ہے کہ ہمیشہ حق جسٹ جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوا ہے اور ہمیشہ unjust and باطل has been defeated all the time. لیکن طریقہ کار کچھ ایسا ہوا کہ ہر اس معرکے میں ہمیشہ یا تو معجزے کی شکل میں فتح ہو گئی یا طاقت کے اظہار پہ فتح ہو گئی. ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا نا, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہوی. آدم خلق ہوئے, پہلا جھگڑا حق اور باطل کا ہوا کس وقت؟ جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا. پروردگار عالم نے فرمایا فخرج منا فإنک رجیم, نکل جا ہماری بارگاہ سے, تو بڑوں میں سے بننے لگا. پروردگار عالم کی قدرت تھی, پروردگار عالم کی طاقت تھی, پروردگار عالم کا تحکم تھا کہ ابلیس کو نکال دیا گیا. ابلیس اپنے دل میں چھپی ہوئی خواہشات کا یا خیالات کا اظہار نہیں کر سکا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابلیس نے تو نکلتے ہوئے کہا تھا میں گمراہ کروں گا, لیکن میں نے کہا وہ اظہار نہیں کر سکا. میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ شیطان نے یہ کہہ کر سجدے سے انکار کیا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھ کو آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا, تو میں انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, میں کیوں سجدہ کروں؟ اب پورے قرآن مجید کو دیکھ کر مجھے بتا دینا اگر پروردگار عالم نے یہ فرمایا ہو کہ ابلیس تو جو بات کہہ رہا ہے یہ غلط ہے, آگ مٹی سے افضل نہیں ہے, مٹی آگ سے افضل ہے نہیں, اس کے بعد پھر بات ہی نہیں ہوئی. پھر فرمایا بس نکل جا ہماری بارگاہ سے. ابھی آپ نے غور کیا کہ آخر ابلیس نے ایسی کیا بات کہہ دی کہ اس کے بعد آرگومنٹس نہیں. اگر جملہ آپ کو یاد رہ جائے تو سمجھوں گا کہ میری محنت کام آئی, اور وہ یہ ہے عزیزان گرامی, ابلیس نے کہا پروردگار میں بہتر ہوں اس سے, تو ایک اعلیٰ کو حکم دے رہا ہے کہ ادنا کو سجدہ کرے. گویا اعتراض حکم خداوندی پہ نہیں تھا, اعتراض عدل خداوندی پر تھا, اور جو عدل خداوندی پہ اعتراض کرے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے گفتگو کی جائے. کل نکل جا ہماری بارگاہ سے. اب ابلیس نے کہا میرے اندر تو وہ طاقت نہیں تھی, ورنہ میں بتاتا کہ آدم کی مٹی کی اوقات کیا ہے. بات آگے بڑھی یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا, باطل پھر حق سے ٹکرایا, حکم پروردگار آ گیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, اے نوح ایک کشتی بنا لو. نوح نے کشتی بنا لی, پروردگار عالم کے حکم سے تنور سے پانی ابلنے لگا, اور جب پانی ابلا تو آپ جانتے ہیں زمین پر پانی پانی تھا, بس وہی بچا جو کشتی میں سوار ہوا, اور جس نے کشتی میں بیٹھنے سے انکار کیا وہ غرق ہو گیا. یہ غرق ہونا, پانی کا ابل آنا ہر مقام سے, یہ ایسی بات تھی کہ باطل نے کہا کہ یہ اختیار ہمارے پاس نہیں تھا. اگر ہمارے پاس یہ قوت ہوتی, کرسمیٹک پاور ہوتی, میراکلس پاور ہوتی, معجزہ ہوتا, تو پھر دیکھتے کہ نوح علیہ السلام کیسے سروائیو کرتے. بات آگے بڑھتی ہے یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے. باطل نے تمام تر قوت کو بروئے کار لا کر آگ دہکائی, ایسی آگ کہ اس کے بعد آگ کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اگر پرندہ اس آگ کے اوپر سے گزرتا تھا تو بھول جاتا تھا. ایسی آگ ابراہیم کو گوپن میں رکھ کے ڈال دیا, کیا ہوا عزیزان گرامی؟ آگ گلزار بن گئی. باطل کے دل میں پھر حسرت رہ گئی کہ ہم نے سب کچھ کیا تھا, فتح تو ابراہیم کو ہو گئی لیکن یہ فتح معجزے کے نتیجے میں ہوئی.
طاقت کے نتیجے میں ہوئی ہے، پروردگار عالم کے حکم کی وجہ سے ہوئی ہے، ورنہ ابراہیم کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں تھی کہ ابراہیم ہم سے کامیاب ہو سکتے۔ جو مسکنسپشن ہے، جو غلط خیال ہے، وہ پروان چڑھ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، فرعون کے لشکر نے پیچھا کیا، اب زیادہ وقت مثالوں میں نہیں گزاروں گا، بہت جلدی جلدی، یہاں تک کہ وہ منزل آ گئی جہاں آگے پانی تھا، پیچھے دشمن تھا۔ حکم دیا کہ موسیٰ گھبراؤ نہیں، عصا کو پانی پر مار دو، تمہارے لیے راستہ پیدا کر دیں گے۔ راستہ بن گیا، موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل گئے اور فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ غرق ہو گیا۔ تو کیا چیز تھی جس نے موسیٰ کو کامیاب بنایا؟ موسیٰ کے عصا کے معجزے نے۔ اگر وہ معجزہ نہ ہو تو پھر تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتا نا۔ بات گزری، زمانہ گزرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور آپ جانتے ہیں، مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا، دنیا آج تک یہ بات نہیں سمجھ سکی کہ پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح محفوظ رکھ لیا۔ یہ بھی معجزے کا نتیجہ تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آیا تو حضور کو ارشاد فرما دیا، محمد طاقت تو تیری اتنی ہے کہ اگر تو اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ طاقت تو تیری اتنی ہے کہ اگر درخت کو بلا لے تو درخت اپنی جگہ چھوڑ کر تیرے پاس آ جائے۔ کمال تو تیرا اتنا ہے کہ اگر پتھر تیرے ہاتھ پر آ جائیں تو کلمہ پڑھ لے، لیکن ابھی اگر تو نے طاقت کو استعمال کر لیا تو دنیا کے ذہن میں غلط فہمی یہ رہے گی کہ حق کامیاب ہوتا ہے طاقت کے ذریعے، لہذا ابھی طاقت کو استعمال نہ کرنا۔ طاقت کو استعمال نہیں کیا حضور، نتیجہ کیا ہوا کہ طائف کی گلیوں میں آقا دو جہاں کے نالین مبارک آپ کے خون سے بھرے۔ طاقت استعمال نہیں، وہ جس کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، اس کو ایک دن بظاہر مجبور بن کر، بے بس بن کر مکہ چھوڑنا پڑا اور مدینے کی جانب ہجرت کرنا پڑا۔ پھر وقت گزرا مدینے میں، بس اس بات کی زحمت دی ہے پڑھے لکھے احباب اگر اس ایک جملے پر توجہ کریں کہ حضور پھر ایک روز حج کے ارادے سے مکے کی طرف آئے، صلح حدیبیہ ہوئی، آپ کے علم میں ہے۔ پھر ایک روز جب اب داخل ہوئے ہیں اگلے سال صلح حدیبیہ کے بعد، تو بہت بڑا لشکر تھا حضور کے ساتھ، یعنی کثیر تعداد تھی۔ تو اس وقت 2 حضرات تھے مکے میں، یہ دونوں نام یاد رکھ لینا، میری عادت نہیں ہے ناموں کو لینا، لیکن اس لیے بتا رہا ہوں کہ بات بڑی اہم ہے۔ ایک کا نام ہے ابو سفیان اور ایک کا نام ہے عباس بن عبد المطلب۔ عباس بن عبد المطلب چچا ہیں سرکار دو عالم کے، تو ابو سفیان عباس ابن عبد المطلب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تمہارے بھتیجے نے بہت بڑی سلطنت حاصل کر لی ہے۔ عباس نے جواب میں کہا کہ تیرے ذہن میں اب بھی سلطنت اور طاقت ہے، بدبخت یہ سلطنت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، یہ نبوت ہے۔ پھر مکہ فتح ہو گیا تو اب دل میں خیال آیا باطل کے کہ یتیم عبداللہ نے بڑی طاقت پکڑ لی۔ یہ واقعہ میں نے صرف اس لیے عرض کر دیا عزیزان گرامی کہ جو یہ دیکھ رہے تھے کہ حضور کے ساتھ آج طاقت بہت ہے، سلطنت بہت ہے، اگر وہ کلمہ پڑھیں گے تو کیا وہ نبوت کا کلمہ پڑھیں گے یا طاقت کا کلمہ پڑھیں گے؟ فتح ہو گیا مکہ، بڑی طاقت ہے۔ اب خیال آیا کہ ہم نے تو ہجرت کی رات ہی میں چراغ کو گل کر دینا تھا، بچانے والا علی تھا۔ ہم نے بدر میں چراغ نبوت کو گل کر دینا تھا، مگر جنگ کا ہیرو علی تھا۔ احد میں ہم نے اپنا کام کر دیا تھا، مگر علی نے میدان جنگ کا نقشہ پلٹ دیا۔ جو کسر احد میں رہ گئی تھی، خندق میں سب جمع ہو کے آئے تھے، علی نے میدان جنگ کا نقشہ
ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے حق میں کر دیا۔ نعرہ حیدری! تو باطل کے دل میں خیال یہ آیا کہ اگر علی نہ ہوتا حضور کے ساتھ پھر دیکھتے یتیم عبداللہ کیسے کامیاب ہوتا۔ گویا کہ آدم سے لے کر خاتم تک فلسفی ایک ہی رہی، یہ طاقت حق ہوتی، بس عزیزو انتظار کیا قدرت نے کہ ایک ایسا واقعہ ان کے سامنے آ جائے جہاں پر سب کچھ ہو جائے لیکن طاقت کا اظہار نہیں ہوگا، تاکہ باطل کے دل میں کسی بھی قسم کی حسرت نہ رہے کہ اگر یہ کر لیتا تو پھر حق کو شکست ہو جاتی۔ بڑا خوبصورت شعر ہے استاد قمر جلالوی کا، اور ایک تو آپ نے سنا ہے، سنتے رہتے ہیں، ہمارے سوسوان حضرات پڑھتے ہیں، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے۔ یہ اسی سلسلے میں جہاں انہوں نے کہا بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، وہ بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے۔ لیکن جس بات کے لیے میں ذہن میں دے رہا ہوں وہ یہ ہے، اصغر کلیجہ تھام کے روتی ہے فوج شام، اصغر کلیجہ تھام کے روتی ہے فوج شام، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے۔ بس عزیزو دنیا کے ہر حق و باطل کے مارکے میں کسی نہ کسی مرحلے پر طاقت استعمال ہوئی۔ کربلا کا مارکہ حق و باطل ایسا ہے کہ وہاں پر ایک سے ایک شجاع موجود ہے، ایک سے ایک بہادر موجود ہے، معجز نما حسین ابن علی خود موجود ہے، لیکن طے یہ کر لیا ہے کہ ہم نے طاقت کا مظاہرہ نہیں کرنا، ایک عام فرد کی طریقے سے مقابلہ کرنا ہے، اور پھر یہ بتانا ہے کہ دیکھو طاقت حق نہیں ہوتی ہے، حق طاقت ہوتا ہے۔ تم نے میرے کڑیل جوان کو زخمی کر دیا، تم نے اکبر کی جان لے لی، تم نے قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے، تم نے اور محمد کو قتل کر دیا، تم نے علی اصغر جیسے چشمائے کی گلے پر تیر مار دیا، تم نے میرے بچوں پر پانی بند کر دیا۔ میں نے ہاں یہ میں کہوں گا جب کسی نے آ کر قبر عباس پہ سلام روز عباس پر کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے، عباس حسین تو امام تھے، کیا تیرے ہوتے ہوئے ممکن ہو گیا کہ حسین قتل ہو گئے؟ لکھا ہے قبر بنو ہاشم سے آواز آئی کہ میں اپنے آقا کے حکم کا پابند تھا۔ بس عزادارو حسین کے پاس ایک سے ایک بہادر تھا، یہ تین نام یاد رہ جائیں، عبداللہ بن جعفر طیار، مسلم ابن عقیل، عباس ابن حیدر کرار۔ ان میں سے ایک ہی ایسا تھا کہ اگر اذن مل جاتا تو نقشہ بدل جاتا، لیکن نہیں، جنگ جیتی جائے گی مظلومیت، کہ وہ جنہوں نے قتل کر دیا وہ قتل کر کے بھی مٹ گئے، یہ جن کا جھولا تک خالی ہو گیا یہ قتل ہو کے بھی قیامت تک زندہ جاوید ہو گئے۔ ہاں طاقت بن کے سامنے آیا، اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب عمر سعد سے مہلت لے کر عباس واپس ہوئے تو تم جانتے ہو کہ مولا نے عباس کے ساتھ حبیب کو بھی بھیجا تھا، زہیر کو بھی بھیجا تھا۔ جب واپس ہوئے تو حبیب و زہیر میں باتیں ہوئی۔ حبیب نے کہا زہیر یاد ہے جب اس نوجوان کی ماں سے علی نے حق کیا تھا؟ کہاں یاد ہے؟ تم کو یاد ہے علی نے کیا کہا تھا؟ کہاں یاد ہے؟ فرمایا تھا کہ جو بیٹا مجھ کو ملے گا اس لڑکی کے بطن سے وہ میری شجاعت کا وارث ہوگا۔ بس یہ سننا تھا، ایک مرتبہ شیر خدا کے شیر کو جلا آیا، فرمانے لگے چچا حبیب یہ باتیں یاد دلا کر میری رگوں میں جوش شجاعت دوڑانا چاہتے ہو؟ میں یہاں ٹھہرا ہوں، جا کر میرے آقا سے اجازت دلوا دو، اگر صبح ہونے سے پہلے کوفے کے دارالعمارے پر حسینی علم نہ لہرا دوں تو مجھ کو علی کا بیٹا نہ کہنا۔ اتنے بلند
بلند آواز میں عباس نے یہ جملے کہے کہ حسین خیمے سے باہر آ گئے۔ عباس کیا بات ہوئی؟ کس نے میرے شیر کو جلال دلا دیا؟ کس نے میرے شیر کو غصہ دلا دیا؟ سر کو جھکایا، آقا کچھ نہیں، میں تیرے حکم کا تابعدار ہوں، تیرا فرما بردار ہوں آقا، جو تیری مرضی عباس وہی کرے گا۔ خیمے میں داخل ہوئے، زینب کی نظر کیا عباس کیا بات ہوئی؟ قبل اس کے کہ عباس کچھ کہتے، حسین کہنے لگے بہن کل قربانی کا دن ہے، کل شہادت کا دن ہے۔ تو ایک مرتبہ زینب نے کہا عباس کل شہادت کے بعد ہماری چادروں کا کیا ہوگا؟ تو رات کی اس تاریکی میں عباس عرض کرتے ہیں شہزادی اطمینان رکھیں، جب تک عباس زندہ ہے نا کوئی تیری چادر کا نام نہیں لے سکتا۔ اسی وقت علی کی بیٹی نے تمام عورتوں کو جمع کر لیا اور جمع کر کے فرمایا اے بیویو جانتی ہو میں علی کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں تم سے تمہاری چادروں کی ضمانت لیتی ہوں۔ زینب نے تسلی دلا دی، زینب نے چادروں کی ضمانت لے لی۔ لیکن جب اگلا دن آیا اور حسین خالی علم لے کر خیمے میں داخل ہوئے، یہی زینب تھی جو بیویوں کو جمع کر کے کہہ رہی تھی اے بیویوں کل رات جو ضمانت لی تھی نا علی کی بیٹی الفاظ واپس دیتی ہے، اس لیے جس کے بھروسے پر ضمانت لی تھی میرا عباس نہیں رہا، عباس نہیں رہا۔ ہاں داداؤ آج سے جو مجلسیں ہیں وہ اسی چادر کی یاد میں ہیں، زینب کی چادر جو عصر عاشور کے بعد چھن گئی تھی، سکینہ کے گوشوارے چھین لیے گئے تھے، خیمے جل گئے تھے، اہل حرم بے بیت ہو گئے تھے، جلی ہوئی راکھ پر رات گزری ہے اور اس جلی ہوئی راکھ پر تمہارا بیمار امام 11ویں محرم کی رات اللہ کے حضور میں سر کو جھکائے ہوئے بس یہ کہتا رہا لا الہ الا اللہ وقنقا لا الہ الا اللہ صدقا وعدلا۔ رات گزری، صبح ہوئی، اسیری کا پیغام آیا، عمر سعد کا حکم پہنچا، اونٹ آئے۔ زینب ایک دن مدینے سے روانہ ہوئی تھی، اب زینب کربلا سے روانہ ہو رہی تھی۔ کیا فرق تھا سنو گے؟ پہلے اونٹوں پر محملیں تھیں مگر اب اماریاں نہیں تھی ان اونٹوں پر جو لائی گئی۔ تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا کہ قید کرنا ہے قید کر لینا، مگر ذرا ہم کو بھائی کے لاش کی زیارت کرنے دے، ہم مقتل سے ہو کے جائیں گے۔ علی کی بیٹی مقتل میں آئی، بس دو واقعات سننا اور پھر دعا کروں گا۔ جب مقتل میں آئے اور سید سجاد نے بابا کی لاش کو دیکھا تو یہ عالم طاری ہوا کہ جسم سے جان نکل جائے۔ زینب کی نگاہ پڑی، اے میرے بھائی کی یادگار یہ تیرا کیا حال ہے؟ دیکھ رہی ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیرے جسم میں جان نہیں ہے۔ تو عرض کرتے ہیں کوئی اماں دیکھا نہیں جاتا بابا کا لاشا بے گور و کفن ہو اور میرے ہاتھوں میں کڑیاں ہو، میرے گلے میں توتے خاردار کوئی اماں بابا کی لاش کو کفن بھی نہیں کر سکتا۔ تو نے بھتیجے کو تسلی دی، لیکن جب زینب نے حسین کی لاش کو دیکھا تو کیا ہوا؟ خود کو اونٹ سے گرا دیا، لاش نہیں پڑ گئی۔ ماں جائے کیسی غربت ہے، زینب کے سر پہ چادر نہیں ورنہ تجھ کو کفن دے دی۔ قبری کی روایت ہے ایک مرتبہ زینب نے آواز دی ام کلثوم آ جاؤ، بھائی کا ماتم کرتے ہیں۔ بیویوں نے حلقہ ماتم بنا لیا، ماتم شروع ہوا، زینب نے نوحہ پڑھنا شروع کیا صلی اللہ علیہ کے دنیا۔ جب یہ نوحہ پڑھا تو فوجیوں نے بعض سپاہیوں نے سروں سے پگڑیاں اتار کر پھینکنا شروع کیا اور کہنے لگے کہ شمر پر لعنت ہو اللہ کی، یہ تو ہم کو کہہ کر آیا تھا کچھ اور لوگ ہیں، ارے یہ تو نبی دادیاں ہیں، یہ نبی دادیاں ہیں۔ جب یہ سنا ایک مرتبہ شمر آیا، آگے کہا ماتم روک دو، ماتم روک دو۔ علی کی بیٹی نے کہا ماتم نہ رکے گا۔ جب ماتم نہیں رکا آخری جملہ کیا کیا؟ رسل لے کے آیا اور بیویوں کے ہاتھ بھی باندھ دیے گئے تاکہ ماتم نہ ہو۔ تو ماتم کرنا یہ زینب کی سنت ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيها